बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, हुकूमत जो पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर करवाना चाहती है, जिसको जुडिशल पैकेज का नाम दिया जाता है, इस आइनी तरमीम के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा झटका लगा है। वो झटका क्या है, एक तो इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से, चाहे कौमी असम्बली है, चाहे सेनेट का ऐवान है, हुकूमत इस आइनी तरमीम को पास ना करवा सके। दूसरी जानिब हुकूमत के बारे में ज़रा ये बता रहे हैं कि तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल करने के बाद ये कौमी असम्बली का इजलास जो है वो समन किया गया है। तो तहरीक इंसाफ के लिए इस खबर की डिटेल में झटका क्या है, एक तो ये तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे, और फिर जो मौलाना फजल रहमान के साथ इमरान ख़ान के वफ़द की जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में एग्जैक्टली मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ की डेलीगेशन को जवाब क्या दिया है। रऊफ़ हसन के इंडियन एम्बेसी के साथ राब्ते, ये क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। बुशरा बीबी साहिबा ने आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ क्या बयानिया सेट किया, और उस बयानिए का भांडा या उस बयानिए की जो हंडियाँ है वो बीच चौराहे कैसे फूटी है। इसके अलावा कुछ और ख़बरें भी हैं, उनकी तफसीलात भी आप देखने वालों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली खबर नाजरीन आला अदलिया से है, और ख़बर ये है कि सीनियर तरीन जज ने काम करने से माजरत कर ली है। ये नाज़िम मामला है लाहौर हाई कोर्ट का, और लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जो जज हैं शुजात अली ख़ान साहब हैं, जिन्हें रावलपिंडी में बेंच दिया गया है कि आप वहाँ पर मुकदमात की समाअत करेंगे। और जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबा हैं आलिया नीलम साहबा, वो बैरून मुल्क हैं, उनकी जगह पे इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस जो हैं वो ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन शुजात अली ख़ान साहब ने जो रावलपिंडी बेंच में मुकदमात की समाअत करने से माजरत की है, इस हवाले से उनके जो पीए हैं, पर्सनल असिस्टेंट की जानिब से रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को लेटर लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब की सर्जरी हुई है, और उस सर्जरी से मुतल्लिक़ कायम मकाम चीफ जस्टिस को आगाह किया गया, बताया गया, और डॉक्टर्स ने जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब को सफ़र से मना किया है। तो इस लेटर में जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब के पीए का रजिस्ट्रार से ये कहना है कि जो जज साहब हैं, शुजात अली ख़ान साहब हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर बैठकर मुकदमात की समाअत करने के लिए, मुकदमात की सुनवाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो सफ़र करके, तवील ट्रैवल करके रावलपिंडी बेंच में मुकदमात की समाअत करने से माजरत कर रहे हैं। एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है, ये प्योरली एक मेडिकल इशू है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर सर्जरी हुई है, और जैसा कि इस लेटर में भी कहा गया है कि शुजात अली ख़ान साहब ने अपनी सर्जरी से मुतल्लिक़ कायम मकाम चीफ जस्टिस को आगाह कर दिया था, तो ये मुझे लगता है कि इंतज़ामी साइड पे कोई गलती हुई है, और बेंच जो है उनका वो रावलपिंडी में बना दिया गया। अब आ जाते हैं नाजरीन, जो एक ख़बर मीडिया पे चल रही है कि एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। अलीमा ख़ान, रऊफ़ हसन और बुशरा बीबी साहिबा के कुछ मैसेजेस जो हैं वो मंजर आम पे आए हैं, वो पब्लिक हुए हैं। अब ये जो नाज़रीन मामला है अलीमा ख़ान साहिबा, बुशरा बीबी साहिबा का, जो एक नैरेटिव था आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब के ख़िलाफ़ के अगर जेल में इमरान ख़ान साहब को कुछ होता है, बुशरा बीबी साहिबा को कुछ होता है, तो उसके जो ज़िम्मेदार हैं वो आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब होंगे। अब ये जो नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे जो रेड हुआ, वहाँ से जो गिरफ़्तारियाँ हुई, रऊफ़ हसन को गिरफ़्तार किया गया, PTI के सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन गिरफ़्तार हुए, उनके मोबाइल फ़ोन लिए गए। तो जो रऊफ़ हसन साहब का मोबाइल है, उससे ये डाटा रिकवर हुआ है, या फिर ये डाटा हासिल किया गया है कि जो आपस में राब्ते थे रऊफ़ हसन साहब के और अलीमा ख़ान साहबा के, उन राब्तों से साबित होता है कि बड़े वेल कनेक्टेड थे रऊफ़ हसन और अलीमा ख़ान साहबा। और 23 जून 2023 को एक डेवलपमेंट होती है कि बुशरा बीबी साहिबा का एक मैसेज जो है, जो कि PTI की कोर कमेटी में गालिबन आता है, उस मैसेज को रऊफ़ हसन साहब जो है वो अलीमा ख़ान के साथ जो है वो शेयर करते हैं। ये नाज़रीन वो वक्त है जब 9 मई हो चुका है। 9 मई के बाद इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी, ख़ान साहब की रिहाई भी हो चुकी है। ख़ान साहब जो हैं वो जेल में नहीं हैं इस वक्त। ये 23 जून का मैसेज है,
اور بشرا بی بی صاحبہ بھی گرفتار نہیں ہیں، کیونکہ خان صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ تو 5 اگست 2023 کو ہوئی تھی، یعنی خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے کا یہ میسج ریکور ہوا ہے۔ اب اس میسج میں جیسے ہی رؤوف حسن شیئر کرتے ہیں علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ، تو علیمہ خان صاحبہ بشرا بی بی صاحبہ کے اس میسج پہ یہ کہتی ہیں، اچھا وہ پیغام کیا تھا بشرا بی بی صاحبہ کا، وہ بھی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ ایگزیکٹلی آپ کو سمجھ آئے کہ دراصل اس پیغام میں کیا کہا گیا تھا۔ اس پیغام میں بشرا بی بی عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد باہر نکل کر کیوں روئیں؟ کپتان عمران خان اور بشرا بی بی کے جیل میں ملاقات کا احوال سامنے آ گیا، دونوں کو اکیلے میں ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جیلر ملاقات میں موجود تھا۔ گھر کی باتیں ہونے کے بعد کپتان عمران خان نے جیلر سے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے مجھے مارنے کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لیکن میں تمہیں بحیثیت مسلمان کہوں گا کہ تم ناحق میرے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگنا، یعنی اس قسم کی باتیں لکھی گئی ہیں اور اشارہ کیا گیا ہے آرمی چیف کی طرف۔ جب یہ میسج علیمہ خان کے ساتھ رؤوف حسن نے شیئر کیا تو رؤوف حسن کو پھر علیمہ خان صاحبہ نے یہ جواب دیا کہ دس از نان سنس، یہ بے وقوفی ہے، کم عقلی ہے، دیر از ڈس انفارمیشن سیل ٹرائنگ ٹو پریپیئر دا پیپل، یعنی یہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کا جو ڈس انفارمیشن سیل ہے وہ اس قسم کی انفارمیشن پھیلا رہا ہے اور لوگوں کو اکسا رہا ہے، لوگوں کو تیار کر رہا ہے۔ یو نیڈ ٹو کاؤنٹر دس نان سینس، آپ رؤوف حسن کو کہہ رہی ہیں کہ آپ اس نان سینس کو، اس بے وقوفی کم عقلی کو آپ کاؤنٹر کریں۔ آئی کے سیڈ نو سچ تھنگ ٹو بشرا بی بی، عمران خان نے بشرا بی بی سے ایسا کچھ نہیں کہا ہے۔ تو یہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کا پارٹی کے اوپر اثر و رسوخ ہے اور وہ پارٹی کے معاملات میں اپنے پیغامات بھجواتی رہتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک آڈیو بھی سامنے آئی تھی کہ آپ نے ان کے خلاف وہ غداری کا جو ہے وہ بیانیہ بنانا ہے۔ تو لیکن اس سے ایک اور چیز جو ڈپکٹ ہو رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے رؤوف حسن کے ساتھ جہاں تعلقات ہیں، علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ بھی پارٹی کے امور میں اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ جمانے یا چلانے کی وہ بھی کوشش کر رہی ہیں۔ اب یہ جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا، اس سے ایک چیز تو سامنے آئی کہ جو اسٹیٹمنٹ یا جو بیانیہ بشرا بی بی صاحبہ آرمی چیف کے خلاف بنا رہی تھی، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے علیمہ خان صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو کاؤنٹر کریں، یہ غلط خبر ہے اور یہ ڈس انفارمیشن ہے۔ لیکن اس سے ایک اور چیز بھی ظاہر ہوتی ہے کہ دونوں کے مابین اختلافات ہیں، اور بلکہ جو مزید میسیجز ریکور ہوئے ہیں اس میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جب کبھی بھی بشرا بی بی صاحبہ نے کوئی ٹاپک پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں دیا، کوئی نیریٹو دیا، کوئی ٹاپک دیا، کوئی بات کی، تو یہ بھی اس بات کو ایگزامن کیا گیا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ فوری وہاں پہ آ کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ یا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں آ کے بشرا بی بی صاحبہ اس نیریٹو کو یا اس ٹاپک کو وہ چینج کروا دیتی تھی۔ یہ چیز بھی ایک سامنے آئی ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ مشال یوسفزئی صاحبہ جو کہ بشرا بی بی صاحبہ کی بہت قریب تھیں، ان کی رکنیت بھی جو ہے وہ سسپینڈ کر دی گئی ہے کہ وہ پارلیمانی امور میں بہت زیادہ مداخلت کرتے تھیں۔ اس پہ مشال یوسفزئی صاحبہ کی اپنی وضاحت بھی آئی ہے کہ میں نے خان صاحب کے ساتھ جا کے ملاقات کی ہے، خان صاحب نے جب میں گئی ان سے ملاقات ہوئی، میرے سر پہ ہاتھ رکھا، مجھے ہدایات دیں، جب میں وہاں سے نکلی تب بھی مجھے ہدایات دیں، میں خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوں، ہمارا سچا اور کھرا لیڈر ہے تو اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ لیکن یہ جو رکنیت معطل ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی یہی چیزیں سامنے آ رہی تھیں کہ جو بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ ان کی قربت ہے مشال یوسفزئی کی، اس کی وجہ سے بھی پارٹی میں کچھ معاملات میں گڑبڑ پیدا ہو رہی تھی، خرابی پیدا ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کی کنسنٹ لے کے ان کی جو رکنیت ہے کور کمیٹی کی مشال یوسفزئی کی وہ معطل کر دی گئی ہے، اور 1 مہینے کے لیے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کی جو کنڈکٹ ہے اس کو دیکھا جائے گا، پھر آپ کی کور کمیٹی کی رکنیت کے حوالے سے جو ہے فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن آج یہ جو رؤوف حسن صاحب کے میسیجز ان کے موبائل سے فرانزک سے جو ریکور ہوئے ہیں یا اس کا جائزہ لینے سے ریکور ہوئے ہیں، اس میں کچھ اور چیزیں بھی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک تو جو بنوں میں واقعہ پیش آیا، بنوں میں جو واقعہ پیش آیا، امن ریلی نکلی اور امن ریلی نکلی، پھر اس کے بعد وہ بھگدڑ، وہ جو آپس میں تصادم ہوا جس کے نتیجے میں فائرنگ بھی ہوئی، اور جو مظاہرین تھے امن اس ریلی کے وہ کینٹونمنٹ میں گھس گئے، یعنی ایک ٹوٹل جو ہے وہ انارکی کی سی صورتحال پیدا ہوئی۔ اب یہ جو ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ جو رؤوف حسن صاحب سے جو انفارمیشن ملی ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جب امن ریلی بنوں سے نکلی، بنوں میں نکالی گئی، تو پاکستان تحریک انصاف پہلے سے اویئر تھی، پریپیئر تھی، تیار تھی کہ یہ واقعہ ہوگا، جب امن ریلی نکلے گی تو اس میں یہ تصادم ہوگا، یہ کنفرنٹریشن ہوگی،
اور یہ تیاری یہ کی گئی تھی کہ ہم نے پھر اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ بھرمار کیسے کرنی ہے، ٹرینڈز کیسے چلانے ہیں اور بیانیہ کیسے چلانا ہے۔ بلکہ رؤوف حسن صاحب کے حوالے سے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ جو انڈین کے ساتھ ان کے رابطے نکلے تھے کہ ایک راہل نامی شہری ہے، ان کے ساتھ رابطہ ہے، ایک وہ صحافی ہیں، ان کے ساتھ رؤوف حسن صاحب کا رابطہ تھا، لیکن اس سے ہٹ کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ رؤوف حسن صاحب کے انڈین ایمبیسی میں بھی تعلقات ہیں۔ اچھا، ایمبیسی کے ساتھ تعلقات ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ میں فارن آفس کی بیٹ بھی کرتا ہوں، تو میرے جو مختلف فارن مشن یہاں پہ موجود ہیں، ان مشنز کے جو پریس اتاشی ہوتے ہیں ان کے ساتھ صحافیوں کے روابط ہوتے ہیں، رابطے ہوتے ہیں، اور وہ بھی صحافیوں کے ساتھ رابطے کرتے ہیں۔ اپنی جو ایکٹیویٹیز ان کی یہاں پہ ہوتی ہے، جیسے برطانیہ کی جانب سے نیا ای ویزا سسٹم یہاں پہ متعارف کروایا گیا، امریکن کی جانب سے جو پاکستان میں جو فلڈ کے افیکٹیز ہیں ان کی ہیلپ کی جاتی ہے۔ آج اس حوالے سے امریکن سفارت خانے کی جانب سے باقاعدہ طور پہ ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا کہ کتنی امریکہ کی طرف سے جو سیلاب سے متاثرین ہیں ان کی کتنی مدد کی گئی ہے۔ تو یہ رابطے رہتے ہیں، وہ اپنی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، پاکستان میں اپنے بزنس کے حوالے سے، اپنی انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو کہ دوسرے ملک کرتے ہیں، یا جو ایڈ دیتے ہیں اس کے حوالے سے میڈیا کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ میڈیا کے ساتھ رابطے ان کے ہوتے ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کے لوگوں کے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے اگر پریس اتاشی کے ساتھ ہوتے ہیں مختلف ایمبیسیز کے، تو پولیٹیکل اتاشی کے ساتھ بھی لنک ہو جاتا ہے، رابطہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سیاسی جماعتوں کے پریس اتاشی کے ساتھ کچھ کم ہوتے ہیں، لیکن جو پولیٹیکل سیکٹری ہوتے ہیں مختلف فارن مشنز کے، ان کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے رابطے ہوتے ہیں۔ لیکن جو رؤوف حسن صاحب کے حوالے سے ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ رؤوف حسن کے انڈین ایمبیسی میں نہ تو پریس اتاشی کے ساتھ ان کا کوئی ریلیشن تھا، کوئی رابطہ تھا، نہ ہی ان کا پولیٹیکل اتاشی کے ساتھ کوئی رابطہ تھا۔ ان کے رابطے ان دونوں اٹیچیز سے ہٹ کے کسی اور اٹیچی کے ساتھ تھا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور وہ کس شخصیت کے ساتھ تھے، وہ مجھے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو پاکستان کے سیکیورٹی کے دفاع کے معاملات ہیں ان حوالوں سے وہ رابطے تھے، اس کے ساتھ وہ جا کے لنک کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی منظر عام پہ آئی ہیں، تو یہ بھی ایک ظاہر سی بات ہے کہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے لیے جھٹکا، لیکن اس سے بڑھ کے جو جھٹکا موجودہ حالات میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ناظرین ہے، وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس، جیسے کہ ہم نے پریویس ولاگ میں بھی بات کی کہ بلا لیا گیا ہے، اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت قانون سازی کرنے جا رہی ہے۔ نہ صرف قومی اسمبلی کا اجلاس سمن کیا گیا ہے، بلکہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے ساتھ ساتھ جو سینٹ کا اجلاس ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پیر کے روز اگر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو منگل کے روز سینٹ کا اجلاس بھی سمن کر لیا گیا ہے۔ یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ اس کی پریس ریلیز بھی آ جائے گی۔ لیکن یہ جو نمبر گیم کا معاملہ ہے نا ناظرین، نمبر گیم کے حوالے سے کل جو بیٹھے ہوئے میں نے تھم نیل پہ بھی لکھا کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو پی ٹی آئی کی ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی، اس میں مولانا صاحب نے کیا جواب دیا ہے۔ میڈیا پہ جو خبریں چلی ہیں اس میں تو ناظرین کچھ اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس سے تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ گیم جو ہے وہ پلٹی ہے، اور سینٹ میں جو نمبر ہے نمبر گیم کا وہ چینج ہو گیا ہے۔ کیا خبریں ناظرین چل رہی ہیں پہلے آپ کو وہ بتا دیتے ہیں، لیکن فیکچوئل پوزیشن کیا ہے، اس سے کیا حکومتی اتحاد کو جھٹکا لگا ہے یا عمران خان صاحب کو جھٹکا پہنچا ہے۔ خبر ناظرین یہ چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے وفود کے ملاقات کی اندرونی کہانی، جے یو آئی نے کسی بھی الائنس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ تو پہلے بھی مولانا صاحب کر چکے تھے۔ جے یو آئی پی ٹی آئی یا کسی جماعت سے الائنس نہیں کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان کی گفتگو، پی ٹی آئی سے تعلقات بہتر رکھیں گے، اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان، اتحاد میں شمولیت سے انکار کے بعد پارلیمنٹ پر دونوں جماعتوں کا اتفاق ہوا ہے، پارلیمنٹ میں تعاون پر۔ اب پارلیمنٹ کے تعاون کی بات سے لکھا گیا کہ غالباً جو ایک قانون سازی آ رہی ہے، جو حکومت آئینی ترمیم کرنا چاہ رہی ہے، اس بات کا ادراک مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کو بھی ہے، کیونکہ کل جب یہ ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے پارلیمنٹ کے اندر جا کے تعاون مانگا کہ پارلیمنٹ کے اندر ہمارے ساتھ تعاون کریں اور باہر بھی ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی یہ ادراک ہے جو اس وقت اسلام آباد میں جو چیزیں چل رہی ہیں، جو نظر آ رہی ہیں، جس کو آپ خبر کے طور پہ نہیں دے سکتے، وہ یہی چیزیں ڈپکٹ کر رہی ہیں کہ کوئی قانون سازی ہونے جا رہی ہے، کوئی آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت حتمی فیصلہ کر چکی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے اور اس پر قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس تک بلا لیا گیا ہے، تو اس سے ایک چیز تو یہ واضح ہوتی ہے کہ غالباً حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں، کیونکہ نمبر پورے ہونے سے پہلے یہ اجلاس نہ بلایا جاتا۔ تمام ہوم ورک مکمل ہونے کے بعد ذرائع کا یہ دعویٰ، ہم بار بار دعوے کا لفظ استعمال کریں کیونکہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی کوئی نئی صورتحال جنم لے سکتی ہے۔
تو ذرائع کا دعویٰ ہے کہ حکومت نے اپنا ہوم ورک مکمل کر کے ہی یہ قومی اسمبلی کا اجلاس قانون سازی کے حوالے سے بلایا ہے۔ اچھا، اس خبر میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ پارلیمنٹ اور دیگر معاملات پر ایشو ٹو ایشو مشاورت ہوگی، دونوں جماعتوں کا اتفاق۔ جے یو آئی فی الوقت اکیلے ہی اپنی مہم جاری رکھے گی۔ پی ٹی آئی وفد نے مولانا کی تجویز سے اتفاق کیا۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان تلخ تعلقات کو نارمل بنانا ہے، مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا تھا۔ بیرسٹر گوہر نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں ممکنہ حکومتی قانون سازی پہ گفتگو کی، یعنی جیسے میں نے کہا کہ تحریک انصاف کو ادراک ہے کہ یہ قانون سازی اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کی جا سکتی ہے۔ اور پھر یہ بھی بات رپورٹ کی گئی کہ دونوں جماعتوں نے رابطے جاری رکھنے پہ اتفاق کیا۔ پی ٹی آئی وفد نے گزشتہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ یہ جو رابطے جاری رکھنے پہ اتفاق ہوا اور پارلیمنٹ میں کمیٹیاں بنا کے فیصلہ سازی کے اوپر اتفاق ہوا ہے، اس کو غالباً یہ رنگ دیا گیا ہے کہ غالباً اس ملاقات کے بعد سینٹ کے ایوان میں نمبر گیم چینج ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں نے پھر کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے سورسز کے ساتھ رابطہ کیا، تو جو میرے ایک اہم ذریعے کے ساتھ رابطہ ہوا تو میں نے ان سے پوچھا بھی آپ کا اتفاق ہوا ہے کسی ایشو کے اوپر؟ انہوں نے کہا جی بالکل اتفاق ہوا ہے، کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کی بھی بن گئی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی بن گئی ہے، تو یہ اتفاق رائے تو ہوا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ مجھے یہ اب اسپیسیفائی کریں کہ جو ایشو ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس پر کیا آپ نے مل کر چلنے کا فیصلہ کیا ہے؟ تو مجھے یہ بتایا گیا کہ دیکھیں، ہم نے ایشو ٹو ایشو جو ہے وہ اتفاق کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر چلنے کا اتفاق کیا ہے، لیکن جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس پر ہمارا موقع بڑا کلیئر ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے وہ بالکل درست ہے، اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کو ہم نہیں مانتے۔ پشاور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مانتے ہیں جس میں یہ مخصوص نشستیں ہمیں بھی دی گئیں، دیگر سیاسی جماعتوں کو دی گئیں، سنی اتحاد کونسل نے فہرست نہیں دی تھی، تو وہ فیصلے بالکل درست ہے، اس کے اوپر ہمارا موقف وہی ہے۔ لیکن اس کا جو ہمارا تحریک انصاف کے ساتھ اتفاق ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز پر ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ مل کے چلیں گے۔ ہم ہر چیز کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے نہیں چل سکتے، جہاں پہ ہمارا ایک سٹانس ہے وہ تو ہمارا سٹانس رہے گا، لیکن اگر اس میں کوئی نئی چیز آ جاتی ہے تو ہماری یہاں کمیٹیاں بن چکی ہیں، وہ کمیٹیاں اپنا پرپوزل پیش کریں گی اور پارٹی کے سطح پہ پھر اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن باہر یہ رنگ دیا گیا کہ جو حکومتی ارکان کو سینٹ کی اسمبلی میں 64 ارکان کی اکثریت چاہیے، اس بیٹھک کے بعد وہ اکثریت 64 کی حکومتی اتحاد کے پاس نہیں ہے، وہ 59 ہو گئی ہے، اور جو حکومتی اتحاد کی سیٹیں ہیں وہ 21 سے بڑھ کے سینٹ کے ایوان میں 26 ہو گئی ہیں، کیونکہ آئینی ترمیم صرف قومی اسمبلی سے پاس تو نہیں کروانی، یہ سینٹ کے ایوان سے بھی پاس کروانی ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے جمعیت علماء اسلام فے کے سورسز کے ساتھ بات ہوئی ہے، اس کے بعد تو پھر صورتحال یہ واضح نظر آ رہی ہے کہ مخصوص نشستوں کے معاملے پر جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا سٹانس تھا، آج بھی وہی سٹانس ہے کہ ہم الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں کھڑے۔ تو اس صورت میں اگر جو 59 حکومتی جو سینیٹر کی جو تعداد ہے اس میں ظاہر سی بات ہے کہ 59 تو رہے گی، لیکن اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی 6 سینیٹر ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کے 6 سینیٹر جو موقف ہمیں ان کے پارٹی کے اہم سورس نے بتایا ہے کہ ہمارا وہی موقف ہے کہ ہمیں جو مخصوص نشستیں ملی وہ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ 6 بھی آپ 59 میں شامل کر رہے ہیں، تو 64 کا میجک نمبر چاہیے تھا حکومت کو اپنی آئینی ترمیم کے لیے یا قانون سازی کے لیے، تو وہ حکومت کے پاس 65 کا ہے۔ تو یہ بھی آپ کو کلیئر کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو میں نے کہا کہ پاکستان میں سیاست ایسی ہوتی ہے کہ کبھی بھی کسی لمحے کوئی بھی صورتحال جو ہے وہ پلٹا کھا سکتی ہے، صورتحال چینج ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو کچے کے ڈاکوؤں کا معاملہ ہے، جہاں پر 2 پولیس وینز کے اوپر حملہ کیا گیا، پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا، تو اس کے بعد حکومت پنجاب کی جانب سے جو مرکزی جو ان کے سرغنہ تھے ان کچے کے ڈاکوؤں کے، ان کا تو جو ہے وہ انکاؤنٹر کر دیا گیا، لیکن اب جو باقی کچے کے ڈاکو ہیں ان کی جو سر کی قیمت ہے وہ پنجاب حکومت نے 10 لاکھ سے بڑھا کر جو ہے اس کو 1 کروڑ روپے جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے۔ خطرناک ڈاکوؤں کے نام، تصاویر اور سر کی قیمت جو ہے حکومت پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ جاری بھی کر دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخباروں میں آج جو ہے اس سلسلے میں اشتہارات بھی جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔